अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2021 है और थर्सडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह अजीज हम लोग सूरत ज़ुमर की आखिरी का क्लास लेंगे। सूरत ज़ुमर जो है वो सूरत ज़ुमर 39 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई। इसमें 75 आयात हैं और 8 रुकू हैं। ये सूरत जो हमने शुरू की थी, इसमें आपको शुरू में ही मैंने ये बात बता दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इस सूरत में हमें एक बात बता रहे हैं जो तौहीद अमली से मुताल्लिक है कि आपने अमल करना है। जब आप अमल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये जान के करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है और आपके हर अमल में ये चीज होगी कि हम जब दुनिया में चीजों का दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो हम जब ये देखते हैं कि कोई हमें देख रहा है और हम अपनी नमाज को लंबा करते हैं, या अगर हम देखते हैं कोई हमें देख रहा है तो हम नेकी के काम ज्यादा अच्छा करते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप देखिए, जब आप अपनी मासी से काम करवा रही होती हैं और आप उसको छोड़ देती हैं उसकी ओन पर कि जैसी मर्जी सफाई करे, तो अगर वो ये जानती है कि मेरी ये हलाल की कमाई है, ये मेरी रोजी है जिससे मेरा घर चलता है, तो चाहे मेरे को आपा देखें या ना देखें, मेरा काम है कि मैं बिल्कुल सही तौर पर सफाई करूं और बिल्कुल जिस तरह से मुझे सिखाया गया है मैं वैसे ही जो है ना अपने कामों को पूरा करूं। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ये बेहतरीन हमारा वो नौकर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है। और ये जो है ना, ये जो भी कर रहा है ना वो सारा का सारा जो है वो खास तौर से अल्लाह ही के लिए कर रहा है। जो मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी कि एक मालिक ने अपने नौकर की तनख्वाह बढ़ाई, तो उसकी जब बढ़ी तब भी उसने कोई काम एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की, और जब उसकी घटा दी गई तब भी उसने काम में कोई कमी नहीं की। तो ये तौहीद अमली की बेहतरीन मिसाल है कि उसने ये समझ लिया कि मेरी रोजी अगर बढ़ी है तो किसी नसीब से बढ़ी है, और अगर कम हुई है तो कोई किसी बात की वजह से कम हुई है। यही चीज आप अल्लाह के साथ जब रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को आप देख रहे हैं, तो जब आप अल्लाह को देख रहे हैं और आपकी इमेजिनेशन में ये है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं और अल्लाह भी मुझे देख रहा है, ठीक है, अल्लाह तो देख ही रहा है मुझे, तो जब वो मुझे देख रहा है तो मुझे नमाज सही पढ़नी है, मुझे रोजा सही रखना है, मुझे ज़कात सही देनी है, मुझे अपने हर अमल को सही करना है क्योंकि वो देख रहा है। और अगर आप ये ख्याल नहीं कर रहे कि वो मुझे देख रहा है, तब भी आपको जो है ना अल्लाह के लिए सही काम करना है। ये तौहीद अमली कहलाती है। और अगर आपको ये ख्याल ही नहीं है कि जो कह रहा है अल्लाह कि हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं तुम्हारे हुआ अलीमुम बिज़ात सुदूर, तुम्हारे दिलों की गहराइयों में जो बातें वो भी मैं जानता हूँ। जब हमारे अंदर से ये शऊर निकल जाता है तो हमारी इबादतें जो है ना वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरत शुरू की थी तो फरमाया तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ये किताब कुरान अल्लाह की जानिब से उतारी हुई है जो गालिब हिकमत वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने आपकी तरफ हक के साथ नाजिल की है, तो आप खालिस एतकाद करके अल्लाह की इबादत किया करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह ये फरमा रहा है लिक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा, उनको मुखलिस, उनको महज इसलिए पूजते हैं, अल्लाह को हमें सिर्फ इसलिए पूजना चाहिए कि अल्लाह का तकर्रुब हमें हासिल होना है, और अल्लाह का तकर्रुब अल्लाह ही अता कर सकता है। कोई भी बुत परस्ती वाले लोगों को, वो जो इबादत किसी की भी करेंगे, वो कोई अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं कर सकता। आयत नंबर 8 जो हमने इसकी पढ़ी थी, वइदा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल
وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں فرما رہے تھے، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے رحمت سے نوازتا ہے تو جس کے لیے وہ پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیجئے اے کافروں، اپنے کفر میں تھوڑے فائدے اٹھا لو، تم تو دوزخ میں ہی جانے والے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کیفیت ہوتی ہے دعا مانگنے کی جسے استغراقی کیفیت کہتے ہیں۔ استغراقی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ اتنی شدت کے ساتھ دعا مانگیں کہ آپ کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے اور اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس نے جو بھی مانگا ہے اس کو دے دو، اور جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر بازار میں آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں اور ہر چیز آپ اسے دلاتے ہیں، وہ جس چیز پہ انگلی رکھے اس کو دلا دی جاتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بچہ شکر گزاری کی جگہ ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناشکر گزار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو جب اس نے کسی چیز پہ انگلی رکھی اور وہ نہیں آپ دے سکتی تھی تو وہ آپ کی جتنی بھی آپ نے اس کو ہر چیز دی تھی نا وہ اس سے منع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کا یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ہم جو اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، جو ہم اس سے مانگتے ہیں کبھی کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں بہترین چیز عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ دعا ہماری جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے اور اپنے وقت کے مطابق وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبول کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا آیت نمبر 17 میں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها اباءنا وردوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، اور جنہوں نے اس سے پرہیز کیا کہ وہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا طاغوت کسے کہتے ہیں، ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو دوسرے کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہش نفس کے پیچھے انسان کو لگا دینے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انسان کو جھکانے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے اور اپنی طرف سے اس کو روشنی عطا فرما دے تو کیا یہ اس شخص کے برابر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں کو اپنائے گا؟ دنیا میں وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں اندھیرا نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، آپ جا کے اس کا سروے کر کے آئیے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا اللہ پاک جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ہر بندہ اس میں جائے گا، اور جہنم اتنی دردناک ہے کہ کوئی اس میں نہیں جانا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر دیکھ کے آؤ۔ جب دوبارہ دیکھ کے آئے تو جنت کے آگے کانٹے لگے ہوئے تھے، مشکل راستے تھے، اور یہ تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو ہر چیز آسان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جب تم اللہ کے راستے میں چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، دیگر چیزوں کے نقصان سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ تم اللہ کی طرف اس کی
رحمت کو لینے کے لیے, اس کی جنت کو لینے کے لیے اور جنت میں اللہ کے دیدار کے لیے کام کر رہے ہو, یا صرف ٹھنڈے ٹھنڈے تمہیں اچھی اچھی باتیں پتا چل رہی ہیں تو تم اس لیے دین کی طرف آ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا بھی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات بھی رکھتا ہے, اور پھر اس کے اندر ہماری مدد بھی فرماتا ہے. تو جنت کے راستے میں پتھر ہیں, کانٹے ہیں, مشکلات ہیں, آسان نہیں ہے وہاں تک پہنچنا. اور جہنم کے راستے کے آگے جو ہے وہ ریڈ کارپٹ بھی بچھا ہوا ہے, اس کے آگے فلمیں بھی لگی ہوئی ہیں, گانے بھی لگے ہوئے ہیں, مزید ہر قسم کی ڈسٹریکشن جو ہے نا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ ہر نفس کی جو شیطانی خواہش ہے, جو شیطانی پھونک ہے, وہ رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اور وہ جو ہے وہ ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے. اور جب وہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں تو ہم اس میں اتنا لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور جب وہ اس چیز کے اندر جائے گا تو وہ جہنم ہوگا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ روشنی پر ہے, اور وہ شخص جو کھلی گمراہی کے اندر ہے, کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے, ہر تکلیف پہ ہمیں صبر عطا فرمائے, اور اللہ سے کبھی صبر مت مانگے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راحت مانگے, آسانی مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا مت کرو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا, اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت اختیار کریں. نصیحت اختیار ایسے کریں گے کہ جب آپ نصیحت, جو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بات آپ کے لیے رکھی ہے, چاہے وہ اچھی بات ہو چاہے وہ بری بات ہو, ہر قسم کی بات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں اپنے پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں سے کمانا ہے, یہ بھی اللہ نے لکھ دیا آپ کے لیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ پیسے کو خرچ کرنے میں کتنی بھلائی اور برکت ہے. دیکھیں, اقیم الصلاۃ کے ساتھ وہ آتوا الزکاۃ کا لفظ آ رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا, اپنی زندگی کو خرچ کرنا ہے, اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا ہے, اپنے قول کو فیل اور اپنے فیل کو خرچ کرنا ہے. یعنی آپ نے لگا دینا ہے, کھپا دینا ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اللہ کے لیے لگا دیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نصیحت آپ کو کر رکھی ہے. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے کہا ہے اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے. جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں وہ بھی انتقال کریں گے, اور جو آپ کو خوش کر رہے ہیں وہ بھی انتقال کریں گے, اور پھر قیامت کے دن سب اپنے مقدمات کو پیش کریں گے اور سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. آیت 45 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ آخرت پر, جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل بھاری ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک خاتون نے مجھے کہا ایک دفعہ کہ بھائی ہم تمہارا درس نہیں سنیں گے. کیوں؟ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی بھی پارٹی کو شروع کرتے ہو, کسی بھی مجلس میں جاتے ہو, کہیں بھی جاتے ہو, اگر جو ہے تم نے اس مجلس کو برخاست کر دیا اللہ کے نام کے بغیر, تو وہ مجلس روتی ہوئی اللہ کے پاس جاتی ہے کہ اللہ یہ لوگ گیدر تو ہوئے میرے لیے, جمع تو ہوئے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پسند ہے نا کہ لوگ جمع ہوں, ملیں جلیں, سب کچھ کریں, مگر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اس کے اندر. اللہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ شادی میں بیٹھی ہیں اب آپ لیکچر دینے بیٹھ جائیں, درس کرنے بیٹھ جائیں. نہیں, آپ کو اپنی جب آپ باتیں کر رہی ہیں اور آپ ان باتوں کے اندر جو ہے آپ اللہ کی بات کو انکارپوریٹ کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اس طریقے سے کرتی ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتی, اس لیے کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گی
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی بری بات کر رہا ہے اور کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اور اللہ بہترین ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا جو یہ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ کی اگر عمل میں، توحید عملی میں آپ کے جو ہے نا وہ دین ہوگا، تو جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں گی تو اس میں اللہ کا ذکر ضرور ضرور ہوگا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی بھی پارٹی میں ذکر کرتے ہیں زیادہ اللہ کا تو لوگ کہتے ہیں او ہو مولانی آ گئی، اب شروع ہو جائیں گی اپنے لیکچر کو لے کے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے شروع کرو۔ اسی لیے جو ہے جب کلاس ختم ہوتی ہے تو جزاک اللہ خیرن کرنا چاہیے، پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہے کہ اللہ تمام سلامتیاں، تمام رحمتیں تیری طرف سے ہیں، تمام انبیاء کرام پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہمیں اپنے درس کو بند کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم یہ کام کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت 49 میں اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ابھی آیت پیچھے بھی آئی تھی نا، تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی نعمت میں سے کچھ عطا کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی تدبیریں تھیں جو میں نے جو ہے یہ عقل مندی اختیار کی اور میں نے ذخیرہ اندوزی کی، تو آج جو ہے میں اتنا مالدار ہوں، ورنہ میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ جو میں نے آپ کو قارون کا بتایا تھا کہ اس نے کہا میری عقل مندی سے میں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، میں کیوں دوں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 52 میں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور وہی تبھی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق فراخ کرتا ہے جب آپ اپنے دل کو فراخ کر کے مال کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق روکتا ہے جب آپ کسی دوسرے کا رزق روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں رزق کی تنگی سے بچا، ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی پاکیزہ روزی دے جس میں تیری مدد شامل حال ہو۔ آگے آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کے اندر یہ آیت نہ ہوتی تو مجھے بس بڑا دکھ ہوتا۔ یعنی انسان جو ہے جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ میں نے تو بہت غلطیاں کر لی، اب اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ میں پہنچا ہوا ہوں، کیا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندوں، اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ مایوس کا لفظ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر شیطان صاحب یہ کہیں کہ اللہ میاں تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے سامنے اتنی بدتمیزی کی، میں نے اتنے گناہ کیے، میں نے اتنے لوگوں کو برباد کیا، میں نے اتنا غلط کام کیے، اللہ تعالیٰ بس تو مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے نا اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ مگر شیطان کا نام جو ہے نا عزازیل کا مطلب ہے کہ وہ گھٹ رہا ہے اپنے اندر، اور وہ گھٹ رہا ہے، وہ گھٹ رہا ہے، وہ گھٹ رہا ہے اپنے اندر، اور وہ اتنا گھٹ رہا ہے اپنے اندر کہ وہ جو ہے نا جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ گمراہ کرتا ہے، جتنے لوگوں کو وہ جہنم کے راستے میں دکھاتا ہے، اتنا وہ اپنے اندر جو ہے نا اور ڈپریشن پاتا ہے، بجائے اس کی کہ اسے خوشی ہو کہ اچھا ہوا میں نے ان کو بھی جہنم میں ڈالا، اچھا ہوا میں نے ان کو بھی جہنم میں لے کے گیا۔ جتنا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اتنا اس کا ڈپریشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ اتنا تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے زبان سے یہ بات ہی نہیں نکلتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ قارون جو تھا جب وہ اپنے خزانے کے ساتھ دفنایا جا رہا تھا
تو اس نے آواز لگا لگا کے موسیٰ سے کہا موسیٰ مجھے چھوڑ دو, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ اور اس کو زمین میں گاڑ, اور اسے زمین میں گاڑ. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اگر ایک دفعہ بھی قارون مجھ سے کہتا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اگر فرعون بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا. مگر جب اس نے معافی اس وقت مانگی جب اس کے سامنے سے وہ غیب کے پردے سارے اٹھ گئے تو اللہ نے فرمایا الآن اب معافی مانگ رہا ہے, وقد عصیت وکنت من المفسدین, اس سے پہلے کہ تو میری بات ہی نہیں سنتا تھا, تو میری بات ہی نہیں مانتا تھا, اب کیا فائدہ, اب کوئی فائدہ نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی دعا کے نہ قبول ہونے پر, کسی بھی بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہونے کا حق نہیں رکھتے. آگے یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے اس وقت آیت نمبر جو ہے 55 ہے. اس حسین ترین کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری ہے قبل اس کے کہ تم پر عذاب ناگہاں آ جائے اور تم کو خبر ہی نہ ہو, کہ کوئی سمجھنے لگے کہ اس کوتاہی پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کی, میں تو صرف ہنستا ہی رہا. یعنی جو لوگوں نے کتاب کو نہیں مانا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم آ رہا ہے قریب سے قریب تم اس کتاب کی پیروی کرو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان 3 کیٹیگریز میں ہو جاؤ کہ قیامت کے دن افسوس کرو ہائے میں تو اس کے بارے میں یقین ہی نہیں کرتا تھا, ہنسی اور کھیل میں ہی لگا رہا. دوسرا تم یہ سوچو کہ ہائے اگر اللہ ہی چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا, اللہ ہی نہیں چاہتا تھا. یعنی تم نے یہ اپنے طرف سے ازمپشن کر لیا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا, اللہ نے تمہارے لیے سارے رستے کھول رکھے تھے. پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تیسری چیز جب انسان عذاب کو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. جب انسان عذاب کو دیکھ لے گا تو وہ کہے گا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے, میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا. محسن کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھ کر عمل کر رہے ہو. ہمیں تو دکھاوے کا اتنا شوق ہے نا کہ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہماری شان بڑھے گی, ہماری تعریفیں زیادہ ہوں گی. تو جب ہم لوگوں کو دکھاوے کے کام کر رہے ہیں تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہم کام کیوں نہیں کرتے, اللہ کی رضا کے لیے ہم کیوں نہیں ایسی چیز کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم اب جب اگر ہمیں ایک دفعہ اور ٹائم ملا تو ہم کیا کریں گے, ہم تیرے محسن بندے بن جائیں گے. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی ہم نے جو آیت ایک پڑھی تھی آیت نمبر 42, اس میں اللہ نے کہا تھا کہ جب تم سو جاتے ہو تمہیں موت آ جاتی ہے, تمہاری روح جو ہے وہ آسمانوں میں گھوم گھام کے واپس آ جاتی ہے, تمہیں ہم ایک دن اور عطا کر دیتے ہیں نیکی کرنے کا, اچھائی کرنے کا. تو تم اپنے پچھلے دن کو دیکھو تم نے کیا غلطیاں کی تھی, ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیری تمام تعریفیں, تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اس دنیا میں ہمیں 40 سال 50 سال سوئے ہم اٹھے, سوئے اٹھے, 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے, سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں, روز ہمیں ایک دن مل رہا ہے کہ اس دن میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اب معافی مانگ لو, اب صحیح ہو جاؤ. مگر ہم جب ادھر نہیں صحیح ہو سکتے تو قیامت میں اگر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے تو ہم محسن بن جائیں گے, وہاں پر یہ بات نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرما لے, آمین. اب ہماری شروع ہو رہی ہے بات لہو مقالید السماوات والارض, 63 آیت ہے. لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں, اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا وہی نقصان میں رہیں گے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں کنجیاں ہیں. کنجیاں کیا ہوتا ہے, چابیاں. الصلاۃ معراج المومنین, ہاں نماز مومن کی معراج ہے.
آپ آسمان تک پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے, اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جائیں گے. اب چابی, تالا تو لگا ہوا ہے وہاں پہ, چابی کیا ہے؟ مفتاح الصلاۃ, نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو. آپ کا وضو جتنا بہتر ہوگا, جتنے کم پانی سے آپ اس کو کریں گی, جتنی پاک اور صاف طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ آپ اپنا وضو کریں گی, وہ وضو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں چابی ہے. اس چابی کو جب آپ نماز کی جائے نماز پہ کھڑی ہوں گی, یا بیٹھ کے کرسی پہ پڑھیں گی, یا تخت پہ پڑھیں گی, یا زمین پہ پڑھیں گی, جب آپ اس جائے نماز پہ بیٹھیں گی اور اللہ اکبر کہیں گی, اور اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ ہاتھوں کو باندھیں گی, اور الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گی. آپ کو اس سورت کا انٹروڈکشن یاد ہونا چاہیے, سورت الزمر کا. جب آپ ایک ایک آیت پڑھ کر آسمان کی بلندیوں پر چڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ کے ساتھ بالکل جڑ جائیں گی, تو میں نے آپ کو ایک پوسٹر بھیجا تھا کہ انسان سجدہ زمین پر کرتا ہے اور اس کا نشان آسمان پر ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ میں جنت میں گیا تھا معراج پہ, تو مجھے اپنے قدموں کے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. کیوں؟ وہ تو چل رہے تھے زمین پر, مگر آسمان پہ ان کے قدموں کی آہٹ میں نے سنی. تو میں نے جا کے بلال سے پوچھا, تم کیا کرتے ہو ایسا کہ تمہاری قدم زمین پہ ہے مگر آسمان پہ آواز ہے اس کی؟ فرمایا میں کچھ نہیں کرتا, تحیت الوضو پڑھتا ہوں, یعنی وضو کرنے کے بعد 2 نفل وضو کے پڑھ لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے, بس میں یہی کام کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا عمل تھا کہ وہ وضو کرتے تھے چابی کو لے کر. جب وہ چل رہے ہیں ساری دنیا میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے جو تالے ہیں وہ ان کے لیے کھول رہا ہے, اور آسمان کے اوپر ان کا سفر ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہی میڈیٹیشن ہے, یہی مراقبے ہیں, یہی اللہ سے اپنا کنیکشن کو جوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں, اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا وہی نقصان میں ہے. آیت نمبر 64 میں آ رہا ہے, اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے, اور باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھیے, آپ کسی کے اوپر باطل چیزوں کے اوپر نہ رہیے. آپ کہہ دیجئے بے وقوفوں, تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہوں, اور اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر یہاں توحید عملی سکھا رہا ہے, اور آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں بن جاؤ. اس لیے کیونکہ جب تم کسی اور کی عبادت میں لگو گے, جب تم کسی اور سے اپنے مسئلوں کو حل کرنے بیٹھو گے, میں نے آپ کو اپنی مثال دی تھی کہ مجھے کچھ کام چاہیے تھا, میں نے اللہ سے دعا مانگنی تھی, اللہ مجھے یہ کرنے کا شوق ہو رہا ہے, میرا یہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کس کے ذریعے پوری کرا دیتا میری اس خواہش کو. میں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, میں نے انسان پہ بھروسہ کیا, اور میں نے اپنے منہ سے بات نکال دی اس انسان کے سامنے, اور اس نے فوراً ہی انکار کر دیا. جب اس نے انکار کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انکار نہیں کرتا, وہ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ منہ سے کہہ کے کہ نہیں میں نہیں دے رہا تمہیں چیز, یہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرماتا ہے اور ہمیں امید دلاتا ہے کہ میں ہی دوں گا, میں ہی کروں گا, اور اتنی بہترین طریقے سے تمہارے لیے چیز پرووائڈ کروں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا.
تو جب میں اور آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 66 میں ہمیں سمجھا دی. اب آیت آ رہی ہے 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ چاہیے تھی قدر کرنا. کیا بات ہے, دیکھیے ذرا, اللہ کہہ رہا ہے تم نے میری قدر نہ کی جیسے میری قدر کرنی چاہیے تھی. ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں, ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ ان کو دنیا داری میں لگایا ہوا ہوتا ہے, ان کو دنیا کی پڑھائیوں میں لگایا ہوتا ہے, ان سے کوئی گھر کا کام, اپنا کام, اپنی طرف ان کو متوجہ نہیں کروایا ہوتا. ٹھیک ہے, جب بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو جاتا ہے اور کمائی کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ پہلی تنخواہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو دو. پہلی تنخواہ پوری مت دو, اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ماں باپ کو لا کے دو اور اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر دو کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر سے تمہارے ماں باپ لفافہ اٹھا لیں. کبھی ان کو ایسے مت دو کہ وہ ہاتھ اپنا اوپر رکھو اور ان کو نیچے سے دو. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس چیز سے. خرچ کرو, اپنا پیسہ اللہ کے لیے لگاؤ, اپنے پیسے کے اندر, اپنی روزی کے اندر غریبوں کا حق رکھو. یہ ہم نے سکھایا ہوتا اپنے بچوں کو تو آج ہماری اولادیں جو ہیں ہمیں دے رہی ہوتی خوشی کے ساتھ کہ ہمارے ماں باپ کا یہ حق ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس, بوڑھا تھا بہت, اور شاعری کرتا ہوا وہ آ رہا تھا اور اپنے دل میں رو رہا تھا, اور کرب تھا انہیں اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کچھ بول رہا تھا شخص اپنے دل میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دی اور حضور رونے لگے اس آدمی کے پہنچنے سے پہلے. اور پھر وہ شخص بیٹھا حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے خرچہ مانگ رہا تھا تو میرے بیٹے نے مجھے منع کر دیا, میرے بیٹے نے مجھے منع کر دیا, اور وہ رونے لگا. اور جو بات وہ حضور کے پاس آنے تک میں, سمجھے, حضور کے پاس آنے تک میں وہ جو بات اپنے دل میں شاعری کر رہا تھا نا, وہ اللہ نے حضور کو مطلع کر دیا. اور بیٹے نے آ کے شکایت لگائی تھی اپنی باپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ مجھ سے ہر وقت خرچہ ہی مانگتا رہتا ہے, پیسے ہی مانگتا رہتا ہے, یہ کیا بات ہے. تو حضور نے باپ کو بلوایا تھا اور باپ جو ہے آتے آتے یہ بات دل میں اپنے کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, کہ باپ نے تمہیں پیدا کیا, سنبھالا, پالا, اپنی کمائی کا بیشتر حصہ تمہارے اوپر لگایا, سب کچھ تمہیں دیا. آج باپ کا دل چاہ رہا ہے, ماں کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کسی پہ خرچ کرے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تم پہ لگا دیا. ہم کسی کے گھر گئے ایک صاحب کے, تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے باپ نے جو ہے نا ساری زندگی نہ گھر بنایا, نہ کوئی جائیداد بنائی, اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں. اس باپ نے اپنے بچے کو اور اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا, اور وہی بچے آج اپنے باپ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے نوکر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس باپ نے اپنے بچوں کو سونے کا نوالا تو کھلایا مگر ان کی تربیت نہیں کی, ان کو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کا طریقہ نہیں سکھایا. جب ہم نے ہی نہیں سکھایا اپنے بچے کو تو ہم شکایت کس سے کریں گے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری اطاعت گزار فرما بردار نہیں ہے, ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری سنتی نہیں ہے, تو ہم کس کو سمجھائیں گے. یہی چیز دیکھیے آپ کے انگریزوں نے کیا کر لیا کہ بچہ ان کا 16 سال کا ہوتا ہے, 18 سال کا, وہ کہتے ہیں گیٹ آؤٹ, خود جاؤ, خود کماؤ, خود کھاؤ, خود کرو, ہم نے تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھائی دی. اور وہ بڈھا بڈھی کیا کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں, اپنے عیش کرتے ہیں, اپنا گھومتے ہیں, اپنا پھرتے ہیں, اپنا اپنا سوچنے لگے وہ. اور ہمارے ماں باپ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی آخری کمائی تک اپنی اولاد پہ لگا دیتے ہیں, اور اولاد ایسی پال پال کے کی ہے کہ وہ ماں باپ کی چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ چشمے کا شیشہ ڈالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے.
تو ایسی بھی اولادیں ہیں اس دنیا کے اندر جو اپنے ماں باپ کا گلا گھوٹ کے ان کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپنے کے چکر میں ہوتی ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کل ہمارے اوپر بھی یہ دن آ سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری, تم نے میری قدر نہیں کی ہے بندوں جیسی میری قدر کرنے کا حق تھا. ماں باپ نے تو تمہاری تربیت صحیح نہیں کی, میں نے تو تمہاری تربیت ٹھیک کی تھی, میں نے تو تمہیں جو ہے فطرت صالحہ پہ پیدا کیا تھا, میں نے تو تمہیں یہ بتا کے پیدا کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم سب نے وعدہ کیا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, ہم تیری عبادت کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو ہے وہ فطرت صالحہ پہ پیدا ہو کے ماں باپ تمہارے ہاتھ میں آیا تھا, تم نے اسے یہودی بنایا, تم نے اسے عیسائی بنایا, تم نے اسے غلط مسلمان بنایا. تو بچہ جو ہے, جو روح ہمارے پیٹ میں آ رہی ہے بچے کی, وہ ایک بہت بڑی جرنی سے ہو کے آ رہی ہے, وہ بہت پرانی روح ہے ہماری, وہ روح ہے جس نے الست بربکم, وہ روح ہے جس نے وہ روح ہے جس نے الست بربکم, اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, یہ کہا تھا. اور ہم نے اس کو برباد کر دیا, بگاڑ دیا, خراب کر دیا, اس کو نفس کے حوالے کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے تم نے میری قدر نہیں کی, میں نے تمہیں ہیرا دیا تھا, میں نے تمہیں فطرت صالحہ پہ چیز دی تھی, تم نے خراب کی ہے. اب جب تم نے خراب کی ہے تو یہ اولاد تمہاری قدر نہیں کرے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تم نے میری قدر نہیں کی, مجھ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد مانگی, اولاد جب تمہیں دے دی گئی تم نے اس کو صحیح نہیں پالا, اب یہ اولاد تمہاری قدر نہیں کر رہی تو تم دیکھو. ٹھیک ہے, اب پھر ہم کیا کہتے ہیں, بیٹا جو کچھ تم کر رہے ہو تو تمہارے سامنے بھی آئے گا. میں نے ایک مثال آپ کو بہت سالوں پہلے دی تھی. میرے نانا نانی کا جو گھر تھا وہ میرے پاپا نے خرید لیا اور میری امی کے نام کر دیا. اب جو میرے نانا نانی کا کمرہ تھا وہی میرے پاپا امی کا کمرہ بنا. ٹھیک ہے, جب وہ میری پاپا امی کا کمرہ بنا تو میں اس وقت تھی پتہ نہیں 12-14 سال کی تھی, ہاں 16 سال کی تھی. تو میں اپنی امی کے کمرے میں گئی اور واپس نکلنے لگی تو میری امی نے کہا مریم میرے پاؤں دبا دو. تو میرے منہ سے نکلا میں نہیں دبا رہی, اور میں کمرے سے باہر نکل گئی. میری امی نے کہا ہاں وہی کمرہ تھا, اور میری ماں نے بھی مجھے کہا, اسی کمرے میں میری ماں نے بھی مجھے کہا تھا میرے پاؤں دبا دو, اور میں اسی طرح سے نکل گئی تھی. ابھی جب میں نے یہ بات سنی تو میں واپس آئی اور میں نے ان کے جیسے تیسے پاؤں دبائے اور واپس نکل کے باہر آ گئی. ٹھیک ہے, جب میں واپس کمرے سے باہر نکل آئی تو کیا ہوا, میری ماں کو یہ احساس ہوا کہ جب میری ماں کو ضرورت تھی, میں اپنی جوانی کی مستی میں تھی اور میں نے اپنی ماں کو انکار کر کے باہر آ گئی تھی, آج میری کو ضرورت ہے, میں ایک ماں ہوں اور میری بیٹی نے وہی حرکت میرے ساتھ کی ہے جو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کی ہے, تو میری ماں کو کتنا برا لگا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے میری قدر نہیں کرو گے تم تو تمہاری بھی قدر نہیں کی جائے گی. جب میرے رستے پہ نہیں چلو گے تم تو تمہارے لیے بھی تمہارے رستے پہ تمہاری بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا. مگر یہ بٹوین دا لائنز بات ہمیں سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے انسانوں نے میری قدر نہیں کی جیسی کی قدر کرنی چاہیے تھی, اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان کے شرک سے جو وہ کرتے ہیں. اور پھونک ماری جائے گی سور میں تو جو آسمان اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے. پھر دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. یہ قیامت کی بات بتا رہے اللہ تبارک و تعالی. یوم یطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ. دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سور پھونکوائیں گے اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, نیکوکار لوگ سب کے سب مر جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا بھونچال آئے گا جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا بھی نہیں, سب اچھے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے.
ساری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمانوں کو اللہ لپیٹ دے گا، ایسے جیسے ہم لوگ کپڑے میں لپیٹتے ہیں کتابوں کو، زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ باقی ہے؟ تو 4 فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر فرشتے سے کہے گا دوسرے فرشتے کی روح نکال لو. اینڈ میں پوچھا جائے گا کون باقی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے میں باقی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی روح نکال دیں گے اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ میں بچا ہوں، میں ہی تھا اول والآخر والظاہر والباطن، میں ظاہر بھی تھا، میں باطن بھی تھا، میں تمہیں نظر بھی آ رہا تھا، تمہیں نظر نہیں بھی آ رہا تھا، ہر شے میں تھا، تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں. دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور سارے کے سارے جو ہے نا اپنی قبروں سے نکل کے باہر آئیں گے، اور جو مسلمان ہوں گے ان کے منہ سے نکلے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اور یہ جو زندگی ہے نا اس کے بعد موت نہیں ہے. جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایک مینڈے کو بیچ میں رکھے گا اور سب سے پوچھے گا، جنت والوں سے اور جہنم والوں سے، کہ تم نے اسے چکھا ہے؟ سب پہچان جائیں گے، سب کہیں گے اللہ ہم نے اسے چکھا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب یہ خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو جہنم میں ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور موت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے، اللہ کے پاس لوٹ جائیں گے، اب وہاں سے واپس اس دنیا میں دوبارہ آنا ہی نہیں ہے، اب اللہ ہی کے پاس ہمیں رہنا ہے. اللہ نے ہمارا امتحان لینا تھا اس دنیا میں، وہ سب کچھ لے چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. 69 آیت ہے. اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا، آیت نمبر کیا تھی؟ 31 تھی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے دن اپنے اپنے مقدمات اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے تھے. اب آیت آ رہی ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ سورت کا نام تھا زمر. اب فرما رہے اللہ تعالیٰ اور کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے دروازے کے پاس آ جائیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو اس کا دروغہ ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے پہلے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا. یہ ڈراپ سین ہے اس پوری سورت کا، یہ اینڈ ہے اس سورت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گروہ در گروہ، قوم نوح جائے گی، قوم صالح جائے گی، قوم ہود جائے گی، قوم شعیب جائے گی، جتنی بھی قومیں ہیں جہنم میں جاتی جائیں گی، اور فرشتہ پوچھتا جائے گا کیا تمہارے پاس آیا نہیں تھا؟ کوئی آیا نہیں تھا؟ سب کہیں گے آیا تو تھا، مگر ہم کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے ان کا. ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا. ہم کیا کہہ رہے تھے؟ او اللہ ہمیں اب دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم جو ہے وہ محسنین میں سے بن جائیں گے. پوچھا جائے گا جہنمیوں سے کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اس دن کے آنے کو انکار کرتے تھے.
वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, हम मना करते थे कि कोई क़यामत नहीं आनी, हमें मर के जिंदा नहीं होना। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन हत्ता तानल यकीन, यहाँ तक कि हमें अब यकीन आ चुका है कि ये तो दिन आ गया। फमा तनफअहुम शफाअतु शाफिईन, उस दिन किसी की सिफारिश किसी के हक में कबूल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा हफिजना मिनहुम। और यहाँ देखिए आप कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो दरवाजा खोला जाएगा, उससे पहले नहीं खोला जाएगा। अब ये देखिए आयत नंबर है 72, सूरत मुकम्मल होने के करीब आती जा रही है। काफरों की जहन्नुम की तरफ रवानगी। आयत नंबर 73, 74 में मुत्तकीन की जन्नत की तरफ आमद, और आयत नंबर 75 में फरिश्तों के दरमियान इख्तलाफात का फैसला। क़ील उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, गर्ज तकब्बुर करने का ठिकाना बहुत बुरा है। अल्लाहुम्मा हफिजना मिनहुम, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वसीकल लदीन तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा, और अपने रब से डरने वाले ग्रोह दर ग्रोह बहिश्त की तरफ लाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास आ जाएंगे तो उसके दरवाजे खुले हुए होंगे। तो उसका दरोगा रिजवान उनसे कहेगा, तुम पर सलाम हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसमें दाखिल हो जाओ। देखिए जब जहन्नुम में गए वो लोग तो दरवाजे बंद थे और उनके पहुंचते ही दरवाजे खुले, और जन्नत वाले जैसे ही जन्नत के दरवाजे के सामने पहुंचे वो दरवाजे खुले हुए मिले। ठीक है, जैसे अब आप बड़े बड़े होटलों में जाती हैं, पाँव रखती हैं तो उसकी मेन एंट्रेंस का दरवाजा जो है वो ओपन मिलता है, आपके पाँव रखते ही उस जगह पर दरवाजा खुला हुआ मिलता है। जन्नत की उस जगह में कह रहे हैं जब लाए जाएंगे गुरोह दर गुरोह, तो फरिश्ता रिजवान उनको कहेगा, जन्नत के दरोगा के नाम है रिजवान, वो उनसे कहेगा आप पे सलाम हो, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ये इसीलिए कहा सलाम को आम करे दुनिया के अंदर, क्योंकि इफ्शौ सलाम बैनकुम, अल्लाह ताला सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से जन्नत में पहुंचने के बाद आपको सलाम मिलेगा और दरवाजे पे जन्नत के आपको सलाम मिलेगा। इसलिए कहा कि जब किसी के घर आओ या जाओ तो दरवाजे पे ही सलाम कर दिया करो। और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिखाया और हमको इस जमीन का वारिस बनाया कि हम बहिश्त में जहां चाहे रहें। तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी क्या खूब है। अब देखिए यहाँ पर वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना बअदहु व औरसनल अर्दा, क्या होता है वरासत। अभी हम इंतजार करते हैं माँ बाप मरे तो उनका घर बिके तो हमें वरासत मिले, ठीक है। हम यहाँ पर किसी की बुराई चाहते हैं ताकि हमारे पास फायदा आए। वहां पर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको और मुझे पैदा किया है तो सीधे हाथ में जन्नत की जमीन का एक नुक्ता दिया था और साथ में जहन्नुम की जमीन का एक नुक्ता दिया था और इख्तियार दिया था कि तुम जन्नत की जमीन को अपनी वसी करना चाहते हो नेकी करके, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ के, और सिर्फ पढ़ के नहीं बल्कि अमल करके, तो तुम्हारी हर नेकी जो यहाँ आराज है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है, वो वहां जौहर बन रही है। जौहर उस चीज को कहते हैं जिसे आप हाथ से उठा सके और देख सकें। तो आप अगर जन्नतियों के काम कर रहे हैं तो आपकी जन्नत इतनी बड़ी, इतनी वसी है कि अर्जुहा का अर्ज समाई वल अर्द, जमीन और आसमान के बराबर आपकी एक की जन्नत है और आप उसकी वारिस हैं। और फिर बहुत से लोग जिनको अल्लाह ने वारिस बनाया था जन्नत का, यानी जमीन दी थी, उन्हें भी अलॉट की थी वो नुक्ता। उन कौमों ने अपने नबियों का इनकार करके और अपने हवस का निशाना बन के, अपनी ख्वाहिशात के नफ्स के पीछे चल के, उन्होंने जन्नत की जमीन को नुक्ते की सूरत में छोड़ दिया, बढ़ाया ही नहीं, और अपने कुफ्र और तकब्बुर की वजह से अपनी जहन्नुम को वसी करते चले गए। इतना वसी किया कि जब वो जहन्नुम के दरवाजे पे आए तो जहन्नुम ने अपना दरवाजा खोल दिया और कहा अंदर आ जाओ। और फिर जहन्नुम कहती है हल मिन मजीद, और है अल्लाह,
اور ہیں اور لوگ اور لوگ اور لوگ، تاکہ اس کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہی چلی جائے۔ تو جنت کا جب آپ کو مل گیا تو بہت سے وہ لوگ جن کو جنت کی زمینیں الاٹ ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنی جنت کی زمین پہ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کھیتی باڑی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ زمین کے ٹکڑے بھی تو آسمان پہ ہوں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی کو وارث بنا دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر 4 بھائی ہیں 3 بہنیں، تو بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو ایک حصہ ملے گا۔ وہاں پر کیا ہوگا، جس کی بھی زمین ہوگی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کے مطابق ڈبل دے یا ٹرپل دے یا اس سے بھی زیادہ دے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اور آپ کی نیت کا خلوص اور اخلاص ہے۔ توحید عملی کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ جتنی چاہے گا دے دے گا۔ تو وارث ہم اس طرح سے بنے جنت کے کہ اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا تھا، اور پھر جنت میں رکھ کے ادھر سے کھانے کھلوائے تھے، فروٹ کھلوائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وہ انعام کیا کہ ان کے لیے آسمان سے بٹیریں اتاری اور ان کے لیے من و سلوا دیا۔ انہوں نے جنت کا کھانا کھایا، انہوں نے اپنے جنت کو کھائے ہوئے کھانے سے ان کی جو عقل بڑھی، انہوں نے اس عقل کو دجال کے حوالے کر دیا اور کرپشن پیدا کر دی، اور ساری چیزوں کو کرپٹ کر دیا، کھانے کو کرپٹ کر دیا، بچوں کو کرپٹ کر دیا، ہر چیز کو کرپٹ کر دیا۔ عیسائیوں کے لیے اللہ نے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا لوگوں نے عرض کیا، عیسائیوں نے، اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار کہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے یہ ایک عید کا دن بن جائے۔ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اتارا جس سے عیسائیوں نے بھی کھایا، وہ بھی کرپٹ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمانوں نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی دسترخوان اتروائے، حضور نے فرمایا نہیں، جنت کا دسترخوان پہ سے کھانا ہے تو جنت میں جا کے کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دنیا میں برکت رکھی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اس گھر میں بھی گئی ہوئی ہوں، اس وقت میں ایک صحابی آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ اور چند بڑے بڑے صحابہ چلیے اور میں آپ کے گھر میں دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے کہا کہ آج ہماری دعوت فلانے صحابی کے گھر میں ہے۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ ہمارے یہاں تو 4 بندوں کا کھانا ہے اور یہ تو 1400 لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو آپ نے بتا دیا تھا نا 4 بندوں کا کھانا، انہوں نے کہا۔ تو کہنے لگے پھر اللہ اور اس کا رسول جانے، ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا پتیلی کا ڈھکن نہیں اٹھانا، اور روٹی کے کپڑا جو روٹی پکاتی جاؤ اور روٹی کے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، برکت اسے کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں نے برکت والا کھانا کھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، جانوروں کو پیاس لگ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک پیالہ لاؤ اور جتنی بھی مشکوں میں جتنا بھی پانی ہے نا سب اس پیالے میں جمع کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے نا سیدھا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈالا ہے اور اللہ نے 5 چشمے جاری کر دیا حضور کی انگلیوں سے۔ یہ معجزات نبی ہیں، یہ برکات نبی ہیں جو مجھے اور آپ کو حاصل ہوئی ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نراز صاحب ادراک نہیں ہے کہ نور تجلی تو میرے اور آپ کے اندر ہے، ہمیں ادراک ہی نہیں ہو رہا اپنا، ہمیں شعور ہی نہیں ہو رہا اپنا۔ تو حضور کی انگلیوں سے 5 وہ بہے ہیں پانی کے چشمے، اور تمام مسلمانوں نے اپنی مشکیں بھری ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پیا ہے، خوب سیر ہو کے پانی پیا ہے، اور حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پانی اتنے کا اتنا پیالے میں رہ گیا جتنا تھا۔ تو ہماری قوم کو برکت ملی ہے، ہمیں اس برکت کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے اور وارث بننا ہے جنت کے چیزوں کا۔ اور برکت کیا ہے کہ مجھے تو اللہ نے ایک زمین کا نقطہ دیا تھا،
اور جب میں اوپر آسمان پہ گئی جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے کو اتنی ایکسپینڈڈ جنت دے دی جہاں میں تکیے پہ تختوں پہ تکیہ لگا کر بیٹھی ہوں اپنے میاں کے ساتھ, اور میں پانی پی رہی ہوں, اور میں کھانے کھا رہی ہوں, اور میں آپ سے مل رہی ہوں, اور اس سے مل رہی ہوں, اور ہم سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ برکت, کہ آپ کی زمین کا ایک نقطہ اتنا ایکسپینڈ ہونے کی قدرت رکھتا ہے نیکی کی وجہ سے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 کی برابر دوں گا, 10 نہیں, اور اچھی خلوص سے کرو گے 20 نیکیاں دوں گا, اور خلوص سے کرو گے تو 700 نیکیاں کروں گا. اور اگر تم میرے لیے صبر کر کے رہو گے, میری اطاعت میں صبر کرو گے, میرے کسی دعا کے قبول ہونے میں صبر کرو گے, میرے کسی نعمت کو تم سے روک لینے پہ صبر کرو گے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اتنا دوں گا کہ تم حساب ہی نہیں لگا سکو گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ جنت جس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بنائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں, اپنے رب کی پاکی اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب کیا مطلب تھا؟ اب آپ یہاں سے دوبارہ دنیا کے اندر آئیے, آدم علیہ السلام کے قصے کے وقت میں آئیے کہ جب اللہ نے آدم کو بنانے کے لیے حضرت فرشتوں کے سامنے بیان کیا تھا, تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اے پروردگار ہم تیری پاکی اور تعریف کر تو رہے ہیں, تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے ان فرشتوں کو انسانوں کا خدمت گزار بنایا. جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. شکر کرے اللہ نے ہمیں انسان بنایا, شکر کرے ہمارے اندر محنت کی صلاحیت رکھی, شکر کرے اللہ نے ہمیں طاقت دی. اور فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. انسان کو یہ شعر ایک سمجھ لیں, فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے کہ میں ہوں مسجود ملائک, مجھے انسان رہنے دو. فرشتے نے میرے پیدا ہونے پہ میرے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے. میرے جنت میں جانے کے وقت فرشتے حاملین چاروں طرف عرش کے چکر لگا رہے ہوں گے اور کھڑے ہوں گے, اور وہ دیکھیں گے عروج آدم خاکی سے انبر سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا کہ یہ جو انسان میں نے اوپر سے بھیجا تھا زمین کے اوپر, اسے خلیفہ بنایا تھا, نائب بنایا تھا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا کائنات بنائی تھی. اور یہ جو امت ہے محمد الرسول اللہ کی, یہ جو امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, شعیب علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی, وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا اپنے نبی کی بات پر, چاہے وہ تھوڑے تھے, وہ آج اس جنت کے وارث ہیں جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو مسلمانوں میں بھی بہت سے جہنم میں جانے والے ہیں, اور پہلی امتوں میں بھی بہت سے جہنم میں جانے والے ہیں. ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہے گا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سوچے کیا خوبصورت فلم ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا اللہ کافی نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرنا نہیں ہے. کسی سے مت ڈریں, اللہ سے ڈریں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ وہی آیت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اگر گناہ ہو گئے ہیں, ابھی آپ کو یہ لیکچر سن کے سمجھ میں آ گیا ہے میں کن غلطیوں میں لگی ہوئی ہوں, تو
تو اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ کے سامنے ظہر کی نماز میں سجدے میں سر رکھیں، معافی مانگیں اپنے لیے، میرے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، اور آخرت کے تک جو ہمارے بزرگان دین چلے گئے اور جو ہمارے رشتہ دار جن کے خون سے ہم لوگوں کا خون بنا ہے، اللہ ان ساروں کی بخشش فرما دے اور سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت کے مستحق کیسے بنیں گے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم سورۃ المومنون جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور نہ کل نہیں، منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المومنون کو سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔